उम्महातुहुम, इसी आयत की बात कर जी रहे हैं जी सल्लल्लाहु जी अलैहि इसी की वसल्लम। बात कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुमिनीन से उनके जान पर ज्यादा हकदार हैं, उनके माल पे ज्यादा हकदार हैं कि जो वो हुक्म दें वो नाफिज मालिक है, मालिक है, माल पे नहीं, मालिक है, माल पे औला नहीं, मालिक है, हुजूर मालिक है। जी जी औला औला, है, औला, ठीक है ना। जी जी औला न सिर्फ मालिक हैं बल्कि मालिक तर हैं। औला जो है है। अफअल तफजील है, अब मजा है। मालिक तर जी जी हैं जी और जी हकदार तर हैं। और जी जी। बहुत सारे क़िराअत में रिवायत में है कि वो ये भी है कि वो हुआ अबुन लहुम, ये भी है उसमें। रिवायात में ना जाए, रिवायात में ना जाए, अभी लफ्जी तर्जमा करें, रिवायात में अभी नहीं जाए। जब मैं व रिवायत में जाऊँ फिर आप अज़वाजुहु रिवायत में जाने का आपका हक है। उम्महातुहुम, व अज़वाजुहु ठीक है, जी जी उम्महातुहुम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम के जी जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं। ये जी। तर्जुमा। अच्छा जी जी सर। जी अच्छा जी। हाँ, किन की माएँ हैं? नबी उम्मत की, पाक सल्लम की जो अजवाज है, किन की माएँ हैं? मोमिनीन की। मुमिनीन की। जी आप मोमिन हैं? जी हाँ, मैं मोमिन हूँ। तो हुजूर की तमाम अजवाज आपकी माएँ हैं? उसी मानों में जो अल कुरान ने फरमाया, जी हाँ, उसी मानों में। जी 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 जी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हदीस जिब्राइल से सलामुल्लाह अलैहा आपकी वालदा हुई। अच्छा, अब आप इस हर माह होने का आप पर फ्रीज हो गए ना। अब इस तरह गुफ्तगू का मजा नहीं आता। अल्लामा साहब आप फ्रीज हो गए ना। आयशा की आप पता नहीं कोई उसकी अजमत का कोई आप वो करते ना कोई करामत, आपकी तो तस्वीर जो है हिल जाए, तस्वीर में हरकत आ जाए। देखें हम आयशा के लफ्ज है, देखें मैं आपको लफ्ज दिखा दूं। लफ्ज कौन सी है भाई? लफ्ज है उम्मुहात। मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइए, ये लफ्ज है, ये जब तक वापस आता है ना, अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम, उम्मुहातुहुम। उम्मुहात किसकी जमा है? की जमा है। उम्मुन की जमा है। से एक मश्तक निकलता है, बल्कि इसका मसदर जैसा है, अल उमूमा। का क्या मतलब उर्दू में, ताकि हमें उमूमा पता चले। उमूमा, लफ्ज उमूमा किसको बोलते हैं, ठीक है ना। से मुराद है माँ, उर्दू में कहेंगे माँ, ठीक है ना। ये माँ, मदर, इंग्लिश में कहते हैं मदर, ठीक है, मदर लिखते हैं ताकि। अब उमूमा का क्या मतलब है? उमूमा का मतलब है, इंग्लिश में अगर इसको तर्जुमा करें, उमूमा का मतलब है मदरहुड, ये है मदरहुड। उर्दू में इसका तर्जुमा मुश्किल है जरा। उमूमा का मतलब है माँपन, यानी माँ होना, माँपन। ओके, लफ्ज उमूमा। ये आयशा जो माँ है, इससे क्या मुराद है मेरे मोहतरम नाज़रीन? आयशा ये फ्रीज हो गए। अल्लामा कादरी साहब, आप पिछले हफ्ते भी आए थे ना, आप इसी तरह फ्रीज हो गए थे। साहब ने कहा सिस्टम हमारा वही सिस्टम है, तो कारनामा भी वही कारनामा है आज वाला। आज इस तरह गुफ्तगू तो नहीं हो सकता आपसे। हम चाहते हैं कि आपसे गुफ्तगू हो। ये फिर आ गए भाई, वो कादरी साहब को लगाओ भाई। जी 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 आगे जनाब। अच्छा, अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम से आपका जी 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 एक मिनट कहाँ बैठे थे? आपका नेट रुक गया था। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ये जो अज़वाज है नबी पाक सल्लम की, ये मोमिनों की माएँ हुई। आप अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा आपकी वालदा हुई। तो बात यह है कि हम यहाँ पे माँ से क्या मुराद है? पहले मेरी बात का जवाब दे। नहीं, मुराद वो बात है, बात की बात करें, ये अभी लफ्जी माना करें। जब कुरान ने मुतलकन कह दिया है कि जिस माने में अज़वाज हुई, जिस माने में बोले। इस माँ होने के दो मानी है मेरे मोहतरम नाज़रीन। ओके, एक माँ मतलब यह है कि एहतराम के तौर पर, तकरीम के तौर पर, कि जिस तरह आप अपनी माँ की तकरीम करते हैं ना, इस तरह माँ तो नहीं है, यानी विलादत के तौर पे तो माँ तो नहीं है। तकरीम के तौर पे बात सुने, अच्छी तरह सुने। माँ होने से क्या मुराद है? माँ होने से ये अगर कोई कहता है कि विलादत है, महरमियत है, ये तो बिल्कुल नहीं है। यानी साहब आपने दो माने बोला है। आपने आप मुझे बात करने दें, दो माने बात करने दें। आप कादरी साहब बात करने दें। जी जी। एक तकरीम
جی 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 بولے. ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے بھلی ان والدات ہن الا اللائی ارضعنہم، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے. جی جی جی. اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں. عائشہ جو ہوتی ہے اس طرح سے وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو کوئی اس کی اولاد بات نہیں، اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا. بات کرنے دو پلیز. آپ ان کے بچوں پہ نہ جائیں. جی جی پلیز بات کرنے دو نا. عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچہ اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی. اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی، کیا تماشا، وہ کیا ہوتا، وہ جمل سے زیادہ. یہ میرے سامنے دیکھ جو میرے سوال تک اپنے میرے سوال تک محدود رہے. آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا، بات کرنے دو. ہاں کرو. غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی، بات سنو. اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا. وہ میں نے ان کی اولاد کے آپ بھائی بات کرنے دو. بھائی بات کرنے دو. ازواج کا معنی بیان کریں. ہاں کرو. ازواج کا معنی بیان کرو. ماں کی بات بھائی آپ اتنے بے صبر ہیں. میں ماں، لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے. آپ پلیز بات کرنے دو. جی جی بولے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں. صبر کرو. جی جی بولے. لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے. اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے. اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے تو وہ اس کی ماں ہے، لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے بچوں کے ماں ہیں. دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو اس طرح ماں نہیں ہے. یہ ایک لفظ ماں ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین، اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو. ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے، بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے. عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے. ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے، وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے. جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو، قابل احترام ہو، اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بات کریں. آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے. بات سنیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. قرآن کا جو لفظ ہے وہ ازواجہ، ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے، وہ ہماری مائیں ہیں. نہیں آپ نے سمجھا نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے. آپ اپنی لف و نشر نہ گڑیں. میں آپ سے دلیل مانگوں گا. ٹھیک ہے، آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے صراحت ہے، صراحت. تو پھر دلیل سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، دلیل سنیں گے؟ مرجع نبی پاک. آپ بولے، آپ دلیل سن لیں نا. ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے. اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں. قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر بات. قرآن کی آیت ہی بات ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا. ٹھیک ہے نا. اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا. ابھی تو آپ اور بھائی بات سنو نا. اور بھائی پلیز آپ میری بات سنیں. آپ ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف. آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ یہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا. اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں. ٹھیک ہے نا. میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے. یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ. اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا. بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سن لو. پس ماں ہونے کے
تین معنی ہیں. ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا. ایک دو معنی بچ جاتے ہیں. اچھا اچھا ایک احترام کے جی اور یہ کہ حرمت نکاح کے. احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں. اس کے کئی دلائل ہیں، سن لیں مولوی صاحب پلیز سن لیں. ہاں بولو 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 بولو. پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں. عائشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں. دیکھو ان کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کے اوپر بات. میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی. اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر جب میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں. ابھی قرآن سے ابھی ہٹو. دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ. میں نے حدیث کی بات نہیں کی ہے. میرے پاس آپ مجھے بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو. ہے یا تمہاری زبان سچی ہے، یہ بات کریں. اللہ تو قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہے آپ کی زبان. بھائی صاحب قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے. پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے. پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری. اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں. آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. میں نے عرض کیا وہ ازواجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج. یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. صراحت ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، لفظ کے اندر صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی. اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ میں انکار ہی نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں. میرا قرآن کے ہر لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں. اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی، اب میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا. میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے. دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر بات کو توڑ دیں گے. اوکے نہیں، وہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمیں پتہ ہے. اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین. یہ حضرت جو ہے نا، ان کو ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو توہین. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا. اب دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائوں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ان کا تو بدرجہ اولا ہے، حرمت نکاح ہے. ان کا تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں، یہ بات بتائیں. ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس ہے وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، ایسا کی طرف قیاس. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، نہیں ادھر جز نمبر 7. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا. آپ بلا شک میرے جو ہے نا جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں. اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے. اس کا ترجمہ تو صحیح کریں، اس کا معنی تو صحیح بیان کریں. میں نے معنی صحیح کیا ہے، معنی کیا ہوتی ہے. تو بھائی عزیزو یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ یہاں حرمت نکاح ہے. بات سنیں، آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے نبی. میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے اور باقاعدہ واجب ہے. وہ امت کی ماں ہے، ہر مومن کی ماں. آپ کے موقف ہم سمجھتے ہیں. توہین کرنا قرآن کی روشنی سے، آپ کی بات بالکل باطل ہے، آپ کی بات باطل ہے. میرے پاس دلائل ہے. اگر آپ کیسے باطل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی حضرت عائشہ تو دلیل دینے دو نا، تو اللہ تعالیٰ 10 آیتیں دلیل دینے دو نا مجھے. دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب. اگر آپ مجھے دیکھیں، آپ کا موقف میں جانتا ہوں، آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں. اب میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف، میرے پاس کیا دلیل ہے، مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں.
ٹھیک ہے نا. دلیل قرآن سے حدیث سے نہیں. ابھی حدیث سے نہیں. جب آپ حدیث دیکھیں پہ یہ میں قرآن حدیث ہی کروں پھر اس کا میں رد بھی کروں گا. دیکھو آپ کو کیا معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی آیت کی تفسیر حدیث سے پیش کر رہا ہوں؟ اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا، وہ او بھائی کہتے ہیں کہ جھوٹی بات بولتی ہیں، جھوٹ گھڑتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے، وہ فقیہ اعظم ہے. تو چپ کرو پھر، تو چپ کرو. وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو، عائشہ کی تفسیر سن لو. عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ سن لو. بولو شاباش. ابھی میری بات کو نہ کاٹو عزیزو. ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے میں نہیں کاٹ رہا، بیٹھے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، دلیل نہیں لانے دیتے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اسی آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ال سے الٹا سیدھا کوئی حدیث پیش کروں گا. اوکے، یہ میرا حق ہے. اور نہ آپ دیکھیں میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ خود جانتے ہیں یہ. اچھا اچھی بات ہے، پھر لقمہ نہ دیں. دیکھیں میں پھر دوبارہ شروع، یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے، تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں عزیزو، یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے عمومہ، یعنی ماں ہونا، ماں پن، مدرہڈ. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرافت ہے، توقیر ہے، احترام ہے، جیسے یہ حضرت کہتے ہیں. یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے، اس میں حرمت نکاح ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل دینے نہیں دیتے ہمیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے اس مدعا میں کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہی احترام ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 111 میں. یہ صفحہ نمبر 111 ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13,422. یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ یہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے. یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے. اچھا، روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا، یا امہ، اے میری ماں. ٹھیک ہے نا؟ ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں. فقالت انا ام رجالکم لست بامک، عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں ہوں. عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں، مردوں کا صرف ماں ہوں. یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب، مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں، ان سے بہتر جانتی ہیں. ایک منٹ ذرا آواز ہلکی ہو گئی. آپ کا سسٹم خراب ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ آ جاؤ بھائی، ٹھیک کر کے آ جاؤ. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، جب تک یہ ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں میں اپنے گفتگو جاری رکھتا ہوں. یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا، تکریم ہوتا، شرافت ہوتا، توقیر ہوتا، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں، تو یہ لازمی بات ہے. عورتیں بھی ان کے لیے، عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے، اور کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتی، بالکل احترام کر سکتی ہے. تو عائشہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو جائے ان کی عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کو اس سے تعزیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. یہ عائشہ کا اپنا قول ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری متوفی سنہ 200، یہ بخاری سے بھی پہلے محدث ہیں اور مفسر قرآن ہے. اچھا، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں. صفحہ نمبر 699 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. یہ علامہ صاحب واپس آ گئے، ان کو لے کے آتے ہیں. علامہ صاحب بھی واپس آ گئے. جی جی صفحہ نمبر 699. چپ کرو بھائی، چپ کریں. ہاں ابھی دوبارہ سے یہ کریں کیونکہ میرا وہ نیٹ کٹ گیا تھا. قوله، معلوم کہ آپ نے کیا کہا. ابھی سب آ جائے گا. قوله عز وجل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور بھائی چپ کرو، تم سن لو. اچھا نہیں، میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فرمایا. اور بھائی چپ کرو، تم سن لو. اچھا نہیں، میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیٹ. اور بھائی بات کرنے دو. ابھی آپ اس طرح نہیں ہے، جب مرضی آپ بات کریں. ہاں بولیں. تفسیر مجاہد میں ہے کہ وہ ابوہم. تفسیر مجاہد میں کیا لکھا؟ مجاہد نے کہا کہ آیا اس طرح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم وهو ابوہم. یہ بہت سارے اقوال ہیں اس آیہ میں کہ یہ الفاظ قرآن میں تھے، یہ گھٹائے گئے. اچھا، وازواجهم امہاتهم فی التحریم مثل امہاتهم. حرمت نکاح میں ان کے ماؤں کی طرح ہے. پھر وہ اسی قول کی تفسیر کے لیے صفحہ 700 میں، وہ 699 تھے، صفحہ 700 حدیث نقل کرتا ہے. سفیان الثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. سفیان الثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لها یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں. عورت نے کہا، دیکھیں ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کو پتہ ہے عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے عورت سے شادی کرے. عائشہ نے کہا لستو لکی بأم انما انا ام رجالکم. عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، صرف مردوں کی ماں ہوں. میرے محترم ناظرین، اگر عائشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ احترام میں، تکریم میں، توقیر میں، تعظیم میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مائیں ہیں، تو پھر عائشہ کو کہاں حق تھا کہ اس عورت سے کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس عائشہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس طرح کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، کیونکہ عائشہ کو پتہ ہے، عائشہ کی اپنی فکر میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کہتی ہے وہ کہ میں آپ کی عورت کی میں ماں نہیں ہوں. میں کس کی ماں ہوں؟ میں صرف مردوں کی ماں ہوں، کیونکہ عورت کی شادی کا تصور نہیں ہے، لیکن مرد جی ہاں، مرد ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، مجلد نمبر 8، چاپ دار صادر بیروت. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 64 میں. صفحہ نمبر 64، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ انہوں نے عائشہ سے روایت کی. یہ صفحہ نمبر 64 ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے. بلیے آخر صفحہ میں یہ حدیث ہے. حدثنا ہشام ابو الولید الطیالسی ابو عوانہ عن فراس عن عامر عن مسروق. یہ بھی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لعائشہ یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں. فقالت لست بأمکی انا ام رجالکم. میں آپ کی ماں نہیں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں، میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں. اچھا میرے محترم ناظرین، بات آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک منٹ بات سنیں. ہیلو
हेलो, आपने रिवायत पेश की, एक बात सुने, नहीं नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुई मेरी आपने इस्तिदलाल, अभी चुप करो अभी तुम। अभी खत्म नहीं हुई, मैं आपका मकसूद कलाम समझ गया कि आप कह, उन्होंने कहा है कि मैं मर्दों की माँ हूँ, ठीक है, सुनो, औरतों की नहीं हूं, ये भी कहा कि औरतों की नहीं हूं। और औरतों की नहीं, ठीक है, औरतों, निकाह औरत से होता है, मर्द से होता है, बकौल आपके, आपने अभी जुमला इस्तेमाल किया, आपके नजदीक क्या निकाह औरतों किससे से होता है? हाँ, औरत औरत से नहीं निकाह कर नहीं सकती है। होता, ये तो हम भी कायल नहीं है, कौन कहता है?